अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। निहायत वाजिबुल एहतराम क़ब्ल से तकरीम मेरे सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो जहाँ तक मेरी आवाज़ डिजिटल के थ्रू जा रही है, सबको मैं रमज़ानुल मुबारक के इस बबरकत महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम एक बार फिर इस माह सियाम में आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऐसे प्रोग्राम्स के जिनके अंदर बात होगी कुरान की, अहादीस नबविया की, औलिया अल्लाह की, अहले बैत उज़्ज़ाम की, सहाबा किराम की और माह सियाम की। आप इस बात से पिछले साल से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ख़ूबसूरत गुलदस्ता वो आप लोगों के लिए बनाया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ उलमाए किराम रमज़ान और कुरान प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाते हैं और आप लोगों से मुखातिब होते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये प्रोग्राम पूरा महीना चलेगा और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इल्म हमें अता किया है, मैं और मेरी पूरी टीम आप तक पहुँचाने के लिए हम हमतन गोश हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चैनल के बानी जनाब सैयद अमीर अहमद शाह साहब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। इस माह सियाम के तसद्दुक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पे अपना ख़ास फ़ज़ल, करम और इनायात फ़रमाए। आज पहले प्रोग्राम के साथ मैं मुबश्शिर हसन आप लोगों से मुखातिब हूँ। गिरामी कदर हज़रात, जैसा कि आप इस मिजाज से वाकिफ़ हैं कि मेरी जो गुफ्तगू होती है उसमें ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि हम तरबियती बात करें। तो इस बार भी हम शुरू करते हैं इस बात से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और मिंबर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए। जब करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर की पहली सीढ़ी के ऊपर अपना कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन, फिर दूसरी पे रखा, फरमाया आमीन, फिर तीसरी पे रखा, फरमाया आमीन। जब मेरे आका मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और उन्होंने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने देखा कि आपने खिलाफ़े मामूल जब मिंबर पर तशरीफ़ ले गए तो हर सीढ़ी पर कदम रखते हुए फरमाया आमीन आमीन आमीन। तो ए प्यारे आका, इसकी वजह बयान फरमा दीजिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, मेरे सहाबा, जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील मेरी खिदमत में हाज़िर थे और उन्होंने दुआ की कि अल्लाह, जो कोई भी अपनी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान को पाए और तुझसे मग़फ़िरत तलब ना करे, तुझसे बख्शिश तलब ना करे, तुझसे जन्नत ना पा सके, वो शख्स जो है
وہ اس نے اپنی زندگی کو فضول کاموں میں لگا دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب جبریل نے یہ کہا تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ جب میں نے اپنے قدم مبارک کو رکھا، پھر جبریل نے دعا کی کہ اے اللہ کے رسول، وہ شخص کے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود پڑھنا بھول جائے، وہ جنت کا رستہ بھول جائے، یعنی کہ وہ جہنمی ہے۔ کریم آقا نے فرمایا میں نے پھر کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر جبریل نے دعا کی کہ برباد ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین میں سے دو کو یا کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، وہ شخص برباد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، اب ذرا غور کیجئے کہ جب دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہو اور دعا کے اوپر آمین کہنے والا انبیاء کا سردار ہو، پھر اس دعا کی شان کیا ہوگی؟ کیا ہم سمجھتے ہیں، کیا ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ معاذ اللہ یہ دعا رد ہوئی ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ دعا تھی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اب چونکہ ہمارا موضوع رمضان المبارک ہے، تو اب ذرا سوچئے کہ حضور کی وہ پہلی دعا پہ آمین کہنا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اللہ کو راضی نہ کر پایا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنے رمضان گزار چکے ہیں، کتنے رمضان ایسے گزر چکے ہیں۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میرا خیال ہے کہ جب سے روزہ فرض ہوا ہے میرا یہ 22واں یا 23واں رمضان المبارک ہے۔ ہر رمضان جب آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو یہ رمضان جیسے تیسے گزار لیتے ہیں، پھر اگلے رمضان میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ پچھلے سال انہوں نے روزے ہمارے ساتھ رکھے لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ گارنٹی ہے کہ جب اگلی دفعہ رمضان المبارک 2022 میں آئے گا ہم موجود ہوں گے؟ کسی کو یہ گارنٹی نہیں ہے۔ تو پھر کون سی ایسی چیز ہے جو مانع ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے ہمیں عمل سے روکا ہوا ہے؟ اقبال نے تو کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ کے قریب نہیں جانے دے رہی؟ آج رمضان المبارک کے پہلے دن اپنی نیتوں کی پاکیزگی کریں۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اپنی نیتوں کو غسل دیں۔ یاد رکھیے کہ رمضان کا مہینہ ایک سفر ہے۔ کس چیز کا؟ گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جانے کا، اپنی نیتوں کی تطہیر کا، اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کا۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قدم قدم پر حضور کی امت کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں بچھا دی ہیں۔ آپ کا ایک ایک عمل، میں کہتا ہوں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو نیکیاں دے رہا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اس بات سے واقف نہیں ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر فرض نمازوں کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ فرض پڑھتے ہیں نارمل، لیکن رمضان المبارک کے اندر وہ 70 گنا زیادہ اس کا عمل ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہمارے نفل نمازیں ہیں ان کا ثواب وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر روزے کا اپنا ثواب کیا ہے؟ آپ روزے کی بات کر لیں، اگر مسلمان صبح سحری سے لے کے تو نماز مغرب تک، افطاری تک، یہ جو ہم روزے کے اندر رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو اس کا اجر کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ،
اللہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں۔ یعنی سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھے مانگنے کے بعد۔ یہاں پہ نیکیوں کی تو بات ہی نہیں، جنت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ آپ روزہ رکھیں اس کے بدلے جنت ملے گی، نہیں، یہاں تو روزے کے بدلے جنت کا مالک ملے گا، کائنات کا مالک آپ کو ملے گا۔ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں اس کی جزا ہوں، یعنی خود خالق کائنات جزا ہے روزے کی۔ ہر چیز کی جزا کیا ہے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی، برائی کا بدلہ برائی۔ اللہ کی بارگاہ میں جو کوئی بھی نیکی لے کے جائے گا اس کا بدلہ نیکی میں دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی یہی رول ہے، یہی اصول ہے، قانون ہے، برائی کا بدلہ برائی میں دیا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی جب بندے برائی لے کر جائیں گے، جب ان کے پاس نیکی نہیں ہوگی تو انہیں برا بدلہ ملے گا۔ ہر نیکی کا بدلہ نیکی ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کا بدلہ نیکی نہیں بلکہ خود ذات خداوندی ہے، اس کا اجر مالک کی اپنی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں اس کی جزا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں اس کی جزا دوں گا، فرمایا نہیں بندے میں اس کی جزا ہوں۔ اور پھر حدیث نبویہ اس کے اوپر بھری پڑی ہیں، آقا علیہ السلام کے متعدد فرامین اس کے اوپر موجود ہیں کہ جب یہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، آج رات جو ہم نے گزاری ہے، اللہ رب العزت اعلان فرما دیتے ہیں فرشتوں کو کہ جنت کو غسل دیا جائے، جنت کو دونی دی جاتی ہے، خوشبوؤں سے لبریز کر دیا جاتا ہے جنت کو۔ اور اللہ رب العزت داروغہ جنت جو جنت کے دروازے پر ہے، جس فرشتے کا نام رضوان ہے، اس کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں تجھے پتہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اہتمام کیوں کیے گئے ہیں؟ تو جانتا ہے؟ تو عرض کرتا ہے کہ مالک مجھے علم ہے کہ یہ سارے کا سارا اہتمام تو نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے کیا ہے، تو نے حضور کی امت کے لیے جنت کو ماہ رمضان میں سجانا شروع کر دیا ہے۔ پھر داروغہ جہنم یعنی مالک کو بلایا جاتا ہے، ان کا نام مالک ہے، اور ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ مالک اے داروغہ جہنم جا اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دے، یہ پورا رمضان المبارک ان دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے رمضان کے اندر گناہگار بھی فوت ہو رہے ہیں، نیکوکار بھی فوت ہو رہے ہیں، مگر حضور کی امت پہ یہ خداوند کریم کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں فوت ہونے والوں کے لیے جنتوں کے دروازے 8 کے 8 دروازے کھلے ہیں اللہ کے۔ اور اللہ رب العزت یہ انتظار کر رہا ہے کہ کون ہے جو اس رمضان میں میرے پاس آئے گا توبہ کے ذریعے، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے گا روزے کے ذریعے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے گا قیام اللیل کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے میرا قرب کون چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ویسے ہی پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں، مگر جب رمضان میں آپ پڑھتے ہیں تو یہ فضائل 4 چاند لگ جاتے ہیں ان فضائل کو۔ خود کریم آقا علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ حضور عام روٹین میں پورے 11 ماہ قرآن پڑھتے رہتے، مگر جب یہ ماہ رمضان المبارک آتا، یہ مقدس مہینہ آتا، تو میرے آقا کے تیور بدل جاتے، آقا علیہ السلام کے انداز مبارک بدل جاتے۔ کریم آقا کی بارگاہ میں جبریل آ جاتے، حضور جبریل کو قرآن سناتے، جبریل حضور کو قرآن سناتے، یعنی دور ہوتا قرآن کا۔ میرے مصطفیٰ کا تو اوڑھنا بچھونا ہی قرآن تھا، حضور تو قرآن سے کبھی الگ ہوئے ہی نہیں، مگر امت کو دکھانے کے لیے، امت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے، پھر آقا علیہ السلام کا معمول اور زیادہ قرآن کے ساتھ
آقا جڑ جاتے۔ اور اللہ کے بندو، حضور تو تھے ہی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے، کبھی آقا تو قرآن سے جدا ہوئے ہی نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے فرمایا خلق القرآن، وہ تو سارے کے سارے خود قرآن تھے۔ تو یہ جو ماہ مبارکہ ہے، یہ ماہ سیام جو ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر پھر آگے شب قدر آ جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث پاک کوٹ کر کے تو میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر قرآن، صحابہ میں ایک بڑا فقیہ نام ہے، بہت بڑا نام ہے صحابہ کرام کے اندر۔ آپ کے معمول میں تھا کہ جب آپ ختم قرآن کرتے تو آپ کے آثار کے اندر آتا ہے کہ آپ اپنے پورے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتے، اور اکٹھا کرنے کے بعد دعا کرتے، اور ساتھ حضور کی یہ حدیث سناتے کہ لوگوں، جب قرآن کا ختم ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید مکمل ہوتا ہے، کوئی بھی قاری قرآن، کوئی بھی پڑھنے والا قرآن کو مکمل کرتا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک پورا جب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے ایک چوائس دیتا ہے، کوئی ایک دعا مانگ، تیری وہ دعا قبول کی جائے گی۔ گویا قرآن کے ختم کے اوپر آپ کو ایک پیکج ملتا ہے۔ جب کسی کمپنی کے اندر کوئی ملازم ہے تو وہ کمپنی ٹارگٹ دیتی ہے، ٹارگٹ کے بعد جب وہ ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کچھ انعام و اکرام دیا جاتا ہے، مگر یہ خالق کی بارگاہ ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، اس کی عنایات بھی کچھ اور ہیں، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، تو اس کی عنایات بھی دیگر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ اعلان فرمایا کہ جب تمہارا ختم قرآن ہوتا ہے تو پھر کیا کرو، ایک دعا کا پیکج آپ کو مل گیا، جو دعا مجھ سے مانگو وہ قبول کی جائے گی۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے۔ آپ ٹارگٹڈ پڑھیں قرآن پاک کو، ڈیلی 1 2 3 پارے پڑھیں، تاکہ جب یہ ماہ رمضان ختم ہو تو آپ کے 1 2 یا 3 قرآن مجید فرقان حمید مکمل ہو چکے ہوں، ختم ہو چکے ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، ہمارا جوش و جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، مسجدیں بری ہوتی ہیں نمازیوں سے، لیکن آہستہ 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 جو رمضان گزرتا جاتا ہے ہمارے جذبات ڈھیلے پڑتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ فقط ایک ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا اعتقاد خدا کی ذات پہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جبکہ شیاطین تو اس مہینے میں بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں تو باندھا ہوتا ہے۔ تو محترم سننے والوں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہر نماز کے اندر یہ دعا مانگے کہ الہی تو نے یہ جو رمضان المبارک کی عبادات کی مجھے توفیق دی ہے، یہ بڑھاتا چلا جا، ان کو مزید بڑھاتا چلا جا۔ ہر نماز میں اخلاص کے ساتھ، رقت کے ساتھ دعا مانگے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہے، ٹارگٹڈ دعائیں، اپنی دعاؤں کو لکھیں، لکھنے کے بعد مانگیں۔ اور میرے آقا کا تو ارشاد ہے کہ اگر تیرا تسمہ بھی، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، وہ بھی خدا سے مانگ۔ منگتے کو کیا ہچکچانا، مانگنے والا بھی کبھی ہچکچایا ہے؟ مانگنے والا کبھی ہچکچاتا نہیں ہے۔ تو خدا سے مانگے، جو کچھ ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگے۔ یہ نہ سوچے کہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں۔ بھئی میرے اور تیرے حالات میں فرق ہو سکتا ہے، خدا کے دینے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنی نمازوں کو درست کریں، ترجمات القرآن کا اہتمام کریں گھروں کے اندر۔ پھر کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ نماز مغرب سے پہلے بلکہ افطار سے بھی پہلے ایک گھر میں مجلس رکھیں، اس کا نام مجلس العلم رکھیں۔ اس مہینے کے اندر گھر والے جب بیٹھے ہوں تو آپ کوئی کتاب منتخب کر لیں، اس کے 1 2 صفحات کوئی بندہ روز پڑھنا شروع کر دے، یعنی علم کے ساتھ بھی آپ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا اس رمضان المبارک میں۔
استغفار کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، تلاوت قرآن کی کثرت کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے کام کریں، صدقہ دینا شروع کر دیں۔ اللہ رب العزت اس رمضان کو ہمارے لیے ایک یادگار رمضان بنا دے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ پروگرام لے کر۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں کمنٹس کے ذریعے۔ بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔